بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا وأن اللہ لا يحب الکافرین صلوات عزاداران سید الشہداء ماتمداران حسین ادا خانہ ابو طالب میں 1408 ہجری کے محرم کی پہلی مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اطاعت رسول عنوان گفتگو ہے، اتحاد بین المسلمین مقصد نگاہ ہے، محبتیں تقسیم کرنا ہماری عادت اور حسینیت کا مزاج ہے۔ حسین کا مزاج، حسینیت کا مزاج محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ اس عشر محرم میں ہم انشاءاللہ مقدور بھر کوشش کریں گے کہ تمام مکاتب فکر کے مسلمان بھائیوں کو اطاعت رسول کے اصول اور قانون سے آگاہ کریں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق اطاعت رسول کے مظاہرے سے ہے، ایقان کا تعلق اطاعت رسول کے عملی نفاذ سے ہے۔ معاشرے میں، اسلامی دنیا میں، عالم اسلام میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی، جتنا بھی زوال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں، عالم اسلام میں کون ایسا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہو؟ سب پڑھتے ہیں، اکثریت نماز پڑھتی ہے، سب سجدے کرتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سب شہادت توحید دیتے ہیں، سب شہادت نبوت دیتے ہیں، سب خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سب اس کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، سب اس کی وحدانیت کے شائدہ اور متوالے ہیں، سب اسلام کا نام لیتے ہیں،
सब इस्लाम दोस्ती का प्रचार करते हैं, सब इस्लामी निज़ाम के अलंबरदार बनते हैं, सब इस्लाम इस्लाम चिल्ला रहे हैं, सबको इस्लाम ही की बात याद आती है, सबका मकसद निगाह इस्लाम है। जिससे पूछो मंशूर क्या है कि जी इस्लाम, कानून क्या है कि जी इस्लाम, आइन क्या है कि जी इस्लाम, सियासत आपकी क्या है जी इस्लाम, मईशत आपकी क्या है जी इस्लाम, जमहूरियत आपकी क्या है जी इस्लाम, निज़ाम क्या लाना चाहते हैं जी इस्लाम, कानून कौन सा नाफिज करना चाहते हैं इस्लाम, मकसद हयात क्या है इस्लाम। जिससे पूछो इस्लाम ही की बात करता है। कोई ऐसा नहीं है जो इस्लाम के अलावा या निज़ाम मुस्तफ़ा के अलावा या मकाम मुस्तफ़ा के अलावा कोई और बात भी करता हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस अशरे मुहर्रम में हमें सिर्फ इसी नुक्ते की तरफ अज़हाने मिल्लत मुस्लिमा को मुतवज्जे करना है कि जब सबका मकसद, सबकी मंजिल इस्लाम है, तो फिर ये नफरतें कैसी। सलावत भेजिए ना मोहम्मद आले मोहम्मद। फिर ये दुश्मनियां कैसी, फिर ये मुखालिफतें कैसी, फिर ये भाई भाई का दुश्मन क्यों है, फिर ये मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा क्यों है, फिर ये दीन के झगड़े कैसे, फिर ये जबान के तासुब कैसे, फिर ये वतन के झगड़े कैसे। और कोई रास्ता नजर नहीं आता कि दीन और वतन, लिसान और जबान के ये झगड़े किसी तरह हल हो। किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। शिद्दत है कि बढ़ती जा रही है, तूफान है कि बढ़ता जा रहा है, नफरतें हैं कि उसमें इजाफा, पूरी तवज्जो इस आम तरीन तमहीद पर, नफरतें हैं कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है। ये दीन के झगड़े, ये वतन के झगड़े, ये इलाके के झगड़े, ये बिरादरी के झगड़े, ये कौम के झगड़े, ये कबीलों के झगड़े, ये सूबों के झगड़े, आखिर ये तासुबात जन्म क्यों ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है। जब सबका नारा इस्लाम, सबका मंशूर इस्लाम, सबका पैगाम इस्लाम, सबका मकसद इस्लाम, सबकी मंजिल इस्लाम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने इस नुक्ते निगाह पर बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर आज भी मिल्लत मुस्लिमा, पूरी तवज्जो पहली मुहर्रम का पहला पैगाम, आज भी अगर मिल्लत मुस्लिमा मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के इस शेर पर तवज्जो कर ले तो इस मसाइल का हल, इन तमाम बुराइयों का हल आज भी मैसर आ सकता है। आज भी बहम शीरो शकर हो सकते हैं। ये दीन के झगड़े क्यों हुए, ये लसान के झगड़े क्यों हुए, ये जबान के झगड़े क्यों हुए, ये कौम और कौमियत की महरूमियां क्यों हुई, ये भाई भाई का प्यासा क्यों हो रहा है, ये क्यों खून खराबा हो रहा है, ये क्यों फसाद है। इसका सबब सिर्फ एक है कि अल्लामा इकबाल ने आज से 40-50 बरस पहले कहा था कि बढ़ के खैबर से है ये मारे गए दीनो वतन। तवज्जो 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 जरा सी, बढ़ के खैबर से है ये मारे गए दीनो वतन। इस जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है। बहुत तवज्जो मुहतरम, ये दीन के झगड़े, ये वतन के झगड़े, ये लिसान के झगड़े, ये जबान के झगड़े, ये सूबों के झगड़े, इकबाल ने कहा था ये इस दौर का खैबर है। और इस खैबर को फतह करने के लिए किसी हैदर कर्रार की जरूरत है। तो मालूम यह हुआ आज भी सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर इत्तेहाद के लिए जमा हो सकती है अगर हैदर कर्रार के आस्ताने से वाबस्ता हो जाए, अगर जमाना अली के आस्ताने पर आ जाए। क्यों है अली का आस्ताना मरकज हिदायत। अब फिर सवाल पैदा होता है, क्यों है नुक्ता इत्तेहाद। वजह, सबब, क्यों अली के दरवाजे से ही हर भीख मिलती है। इल्म की भीख इस दरवाजे से, हिल्म की भीख इस दरवाजे से, शऊर की भीख इस दरवाजे से, आगही की भीख इस दरवाजे से, मारिफत की भीख इस दरवाजे से, रिसालत इस दरवाजे से, नबूवत इस दरवाजे से, शरीयत इस दरवाजे से, मसाइल का हल इस दरवाजे से, इबादत का तरीका और सलीका इस दरवाजे से, आदमियत का एहतराम इस दरवाजे से, इंसानियत की शान इस दरवाजे से, शजाअत का फलसफा इस दरवाजे से, तलवार चलाने के आदाब इस दरवाजे से, सुलह के तरीके इस दरवाजे से, कुरान इस दरवाजे से, तौरात इस दरवाजे से, इंजील इस दरवाजे से, ज़बूर इस दरवाजे से, मफ़हूम कुरान इस दरवाजे से, तंजील इस दरवाजे से, तावील इस दरवाजे से, क़यामत का फलसफा इस दरवाजे
دروازے سے، عملی زندگی اس دروازے سے، صراط مستقیم کا تعین اس دروازے سے، عبادت کا مفہوم اس دروازے سے، سجدوں کی لذت اس دروازے سے، نماز کا خلوص اس دروازے سے، عبادت کی معراج اس دروازے سے، شرافت کا پیمانہ اس دروازے سے، ہلاکت سے نجات اس دروازے سے، مسائل کا حل اس دروازے سے، مشکلوں میں آسانی اس دروازے سے، کائنات کی ہر صفت اس دروازے سے، معرفت معصوم اس دروازے سے، نبی کا احترام اس دروازے سے، اطاعت رسول اس دروازے سے، شان نبی اس دروازے سے، معرفت توحید اس دروازے سے، تو پھر تسلیم کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس دروازے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ اس دروازے سے، تو پھر بات تو یہاں آئے گی نا کہ جہاں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ملے، جہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ملے، شرافت ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ ملا، جہاں سے محمد رسول اللہ ملا، اس کا اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے گلی کوچے میں علی ولی اللہ کہہ کے اقرار تو کیا جائے کہ یہ ہے وہ آستانہ جہاں سے یہ شرافت ہے نا توجہ۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا چشم بد سے محفوظ رکھے عزاداران امام حسین کو، ہر قسم کی آفات عرضی اور بلیات سماوی سے آپ محفوظ رہیں، اور انشاءاللہ حسین کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو حسین کے دربار میں آفتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں مصیبتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں تو حور آتے ہیں۔ حسین کے صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ کوئی آفت ادھر نہیں آتی، کوئی مصیبت ادھر نہیں آتی۔ جہاں حسین ہے وہاں آفت نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہاں عافیت ہے۔ دوستو توجہ فرمائیں، یہ خالصتاً تمہیدی تقریر ہے، مختصر، لیکن اس پر میرے آج کے عنوان کی اور پورے اشرے کے عنوان کی بنیاد ہے۔ توجہ فرما لیں، حسین جہاں ہے وہاں آفت نہیں ہے، عافیت ہے، نجات ہے، سکون حیات ہے۔ اس لیے اس آستانے میں اس دروازے پر آنے کے بعد انسان کو، بے چین انسان کو سکون حقیقی حاصل ہوتا ہے، سکون حیات حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں آپ سب کی طرف سے گواہ بن کر کہتا ہوں، حالانکہ دلوں کے بھید صرف اللہ جانتا ہے، لیکن یہ حسین کا صدقہ ہے کہ میں اپنی پوری قوم کی گواہی لے کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک دنیا آپ لوگ کاروبار دنیا میں مصروف رہتے ہیں، دنیا بھر کا خیال آپ کو آتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے بتائیے کہ جب تک مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، چاہے آسمان ٹوٹے یا زمین پھٹے، کوئی تصور ذہن میں نہیں آتا۔ نعرہ حیدری، یہ میزان ہے۔ تو مولا سلامت رکھے مجلس حسین میں آنے والوں کو۔ مقصد مدعا صرف یہ ہے کہ انسانیت میں یہ جتنی بے چینیاں ہیں یہ بنام اسلام ہیں۔ اسلام کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ مانتے کسے ہیں؟ رسول کو مانتے ہیں۔ بات ماننے کی نہیں ہے، بات پہچاننے کی ہے۔ بات ماننے کی نہیں ہے، مانتے تو کافر بھی تھے اسے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، اچھا بھی مانتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، دولت کی بھی پیشکش کی تھی، حسن و جمال کی بھی پیشکش کی تھی، حکومت کی بھی پیشکش کی تھی، لیکن اللہ رے یقین کامل مصطفیٰ کہا، ایک جملہ کہا، آزا خان ابو طالب ہے تو پھر یہاں مجھے جملہ کہنا جی چاہ رہا ہے، کہا آ کر دولت لے لیں، حسن لے لیں، جمال لے لیں، سرداری لے لیں، سارے عرب کے قبیلوں کے سردار بن جائیں، لا الہ الا اللہ نہ کہیں، صراط مستقیم کی بات نہ کریں، بتوں کو برا نہ کہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا، اے چچا، اے چچا، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا مجھے اگلا جملہ کہنا نہیں پڑے گا، اے چچا، اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت رکھیں۔
اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو میں تبلیغ اعلائے کلمت الحق سے باز نہیں آؤں گا. اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے. یعنی پیغمبر اسلام نے تصدیق کر دی نا. چچا آپ اور ہیں, یہ کافر اور ہیں. آپ اور ہیں, یہ کافر اور ہیں. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد کا. یہ ہے وہ بنیاد. اور دوستو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقرار توحید و نبوت کرنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے بعد دائرہ ایمان میں ثابت قدم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے. مسلمان ہونا تو بہت آسان ہے. کافر تھے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد مسلمان مریں. مسلمان جینا آسان ہے, مسلمان مرنا مشکل ہے. جی تو سکتا ہے آدمی, لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ جب مر رہا تھا تو مسلمان تھا یا نہیں؟ اس لیے کہ اطاعت رسول کے لیے قرآن مجید میں 70 مقامات پر آیات آئیں. پورے قرآن مجید میں 70 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صرف اطاعت رسول پر بحث کی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے. اور یہ آیت جو ہمارا سرنامہ گفتگو ہے, اس میں بھی سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں اور 32ویں آیت ہے. یہ 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اسی پر انشاءاللہ کل سے تفصیلات عرض کروں گا. آج تمہیداً صرف اتنا سمجھ لیں کہ پہلی آیت میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, تم میرا اتباع کرو. بڑی عجیب منزل ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. آپ نے دیکھا ہے اطاعت رسول, محبت کس کی؟ اللہ کی. اتباع کس کا؟ رسول کا. اللہ کی محبت اللہ کی عبادت سے ثابت نہیں, اللہ کی محبت اللہ کے سجدوں سے ثابت نہیں, بلکہ اللہ کی محبت قرآن کی روشنی میں نبی کی اتباع سے ثابت ہوگی کہ اتباع رسول کون کرتا ہے. ابھی نہیں پھر سمجھیے اس کو. دیکھیں قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں, ایک اتباع ایک اطاعت. یہ دونوں ہم معنی نہیں ہیں. اتباع کے معنی اور ہیں, اطاعت کے معنی اور ہیں. اطاعت کے معنی اوبے کرنا, حکم ماننا, فرما برداری کرنا. اتباع کے معنی فالو کرنا, پیچھے پیچھے چلنا. یعنی اطاعت قول رسول کی, اتباع عمل رسول کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ مسئلہ سمجھیں. اطاعت قول رسول کی, جو رسول کہے اسے ماننے کا نام اطاعت, جو رسول کرے ویسا ہی کرنے کا نام اتباع. اب یہاں صرف پہلے ہم اتباع پر بحث کر لیں تاکہ مفہوم اطاعت سمجھ میں آ جائے. جو رسول کرے بالکل ویسا ہی کرنا, اس کا نام ہے اتباع. اب اطاعت قول کی, اتباع عمل کا. قول رسالت کی اطاعت, عمل نبوت کا اتباع. قول کی اطاعت سب کر لیں گے. یہ کہا رسول نے, یہ کہا حضور نے, یہ کہا سرکار نے, یہ کہا, سارے محدث بن جائیں گے. لیکن یہ کیا رسول نے, یہ کون بتائے گا؟ اور اس کی بڑی سیدھی مثال بتاتا ہوں آپ کو, ایک بڑی سامنے کی اور اپنے باہر تک بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شیعان حیدر کرار کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس جملے پر. یہ کہا رسول نے سب ثابت کریں گے, لیکن یہ کیا رسول نے, یہ کون ثابت کرے؟ اس لیے کہ رسول کا کرنا روایت میں لکھا نہیں جا سکتا. رسول کے کہنے کو لکھا جا سکتا ہے, کرنے کو نہیں لکھا جا سکتا. عمل کتاب میں نہیں آیا کرتا. دوستو توجہ فرمائیں. عمل گفتگو ذرا مشکل ہے یہاں تمہید میں. اطاعت اور اتباع کا فرق واضح ہوگا تو پھر گفتگو آسان ہوتی چلی جائے گی. میں نے یہ ٹیکنیکل اور دقیق بحث جان بوجھ کر رکھی ہے تاکہ عنوان قائم ہو جائے اور اس کے بعد سے مضمون واضح ہوتا چلا جائے. رسول نے یہ کہا
راوی بیان کر دے گا، کتاب میں آ جائے گا، نسلوں تک پہنچ جائے گا، لیکن رسول نے یہ کیا، ایسا کر کے کون بتائے؟ پھر سمجھیں اسے، اتباع رسول کا حکم ہے قرآن میں، اب حضور نے یہ کیا، یہ کیسے پتہ چلے؟ ساری شریعت تو ایک طرف رہی، نماز کا حکم اطاعت، نماز پڑھنا اتباع، بس یہ ہے اطاعت اور اتباع کا فرق۔ نماز کا حکم آیا قرآن میں، یہ اطاعت ہے، رسول نے نماز پڑھ کر بتائی، یہ اتباع ہے۔ اب جیسے رسول نے پڑھی ویسے نماز پڑھنا ہے، یہ ہے اتباع رسول۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر طریقے سے نماز پڑھنے والا کہتا یہی ہے کہ رسول ایسے پڑھتے تھے۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ دیکھیں، ہر نماز پڑھنے والا ہر طریقے سے جو نماز پڑھتا ہے وہ کہتا یہی ہے کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں کہتا کہ فلاں راوی ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں محدث ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں عالم ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں مفتی ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں امام ایسے نماز پڑھتا تھا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے، رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، رسول روزہ کیسے رکھتے تھے، رسول مسکراتے کیسے تھے، رسول گفتگو کیسے کرتے تھے، رسول جاگتے کیسے تھے، رسول سوتے کیسے تھے، رسول جنگ کیسے کرتے تھے، رسول اٹھتے کیسے تھے، رسول بیٹھتے کیسے تھے، رسول خطبہ کیسے دیتے تھے، رسول محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے، رسول نفرت کا اظہار، یہ سب عمل رسول ہے، اس کا آپ کو اتباع کرنا ہے۔ چلیے ساری شریعت کی بحث نہیں کرتا، یہ ثابت کیسے ہو کہ رسول جاگتے ایسے تھے، رسول سوتے ایسے تھے؟ یاد رکھیے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے یوں نہیں یوں نماز پڑھی، رسول نے ایسے نہیں ایسے روزہ رکھا، رسول نے یوں نہیں یوں مناسک حج ادا کیے، حضور نے ایسے نہیں ایسے حجر اسود کو بوسہ دیا، یہ تو کہہ سکتے تھے، مگر یہ کون بتائے گا کہ رسول سوتے کیسے تھے؟ اگر رسول کی طرح نہ سوئیں تو سونا حرام۔ بہت توجہ، معمولی مسئلہ نہیں ہے، صلوات بھیجیں آپ، پھر میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی صاحب، یہ کیسے پتا چلے؟ جب حضور سو رہے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں، اپنے بستر میں، اپنے حجرے میں، کس کروٹ سوتے تھے، آداب کیا تھے، داہنی کروٹ سوتے تھے، بائیں کروٹ سوتے تھے، داہنے رخسار پر دایاں ہاتھ ہوتا تھا، بایاں ہاتھ ہوتا تھا، سونے والے کو بہت توجہ، کون سوئے گا رسول کی طرح؟ کسی سونے والے کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، کوئی اپنا سونا نہیں بتا سکتا اٹھ کر کہ میں کیسے سویا تھا۔ بہت توجہ، پوری توجہ آج کی مجلس کا حاصل، کوئی اپنا سونا نہیں بتا سکتا کہ میں کیسے سویا تھا، سر کہیں ہے، پاؤں کہیں ہے، کچھ پتا نہیں، تو تم تو اتنے بے علم ہو کہ اپنا سونا ثابت نہیں کر سکتے تو رسول کا سونا کیسے ثابت کرو گے؟ اور جب رسول کے سونے کا انداز نہیں بتا سکتے تو اتباع رسول کیسے کرو گے؟ جب اتباع رسول نہیں کر سکتے تو محبوب خدا کیسے بن جاؤ گے؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا کسی ایسے اتباع رسول کرنے والے کو کہ جو اگر ہجرت کی شب رسول کے بستر پر چادر اوڑھ کر بھی سو جائے تو دن رات کے دیکھنے والے یہ کہتے رہے کہ علی نہیں، نبی سو رہا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ سونے کا انداز، حیدری ہے توجہ، یہ ہے اتباع رسول۔ اگر رسول اور علی کے سونے میں ذرہ برابر بھی فرق ہوتا، ہجرت کا مقصد فوت ہو جاتا، قاتل پیغمبر کا گھر چھوڑ کر پیغمبر کے تعاقب میں نکل جاتے کہ نہیں سونے کا انداز بتا رہا ہے، یہ رسول نہیں سو رہا، یہ کوئی اور سو رہا ہے۔ دشمن تو رسول کے تھے، مگر علی سویا اور جاگتے میں رسول کی نقل نہیں کی، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بہت توجہ، جاگتے میں کسی کی شبیہ بن جانا آسان بات ہے، لیکن سونا اس طرح اور بالکل اس طرح سو جانا کہ روزمرہ کے دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے، اس طرح صبح تک سوئے ہیں علی، سوئے ہیں، جاگتے نہیں رہے، سوئے ہیں۔ سوئے اس لیے ہیں کہ اطمینان تھا، اطمینان اس لیے تھا کہ نبی کا نفس تھا،
نہیں آپ اس جملے سے سرسری گزر گئے. سوئے مولا سلامت رکھے. سوئے اس لیے کہ اطمینان تھا. اطمینان اس لیے کہ نفس رسول تھا. نفس رسول تھا تو نبوت میں شک نہیں تھا. نبوت میں شک نہیں تھا. لوگ کہتے نہیں صاحب یہ شیعہ ذرا حد سے بڑھا دیتے ہیں. بھلا کچھ تو بے چینی ہوئی ہوگی. اکیلے تھے, رات کا سناٹا تھا, تلواریں تھیں, تنہائی تھی, 40 دشمن تھے, گھیرے میں لیے ہوئے تھے. بھلا ایسے میں کہیں نیند آ سکتی ہے؟ ہمارے کراچی شہر میں تو اگر ہتھوڑا گروپ آ جائے تو لوگ رات بھر سو نہیں سکتے, ہے نا. رات بھر جاگ جاگ کے پہرے دیتے ہیں, لوڈو کھیلتے ہیں اور وی سی آر دیکھتے ہیں. سب تھوڑا گروپ نہ آ جائے, کوئی ڈاکو نہ آ جائے. یعنی دور ہے, گھر سے کوسوں دور ہے, مگر رات بھر نیند نہیں آتی. تو وہ علی جس کا بستر بھی اکیلا, خود بھی تنہا, چاروں طرف گھر گھیرا ہوا, 40 قبیلوں کے لوگ تلواریں لیے ہوئے, تلواریں بھرے نا, جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں. کچھ تو علی بے چین رہے. ہاں علی سوئے ہیں, مگر ضروری تو نہیں ہے, کبھی کبھی تو بے چین ہوئے ہوں گے. آخر تقاضۂ بشری بھی تو کوئی چیز ہے. رسول بھی پاس نہیں تھے. ہاں یہ ہے بات ہے شاہ جی. صلوات بھیجیں پھر محمد آل محمد پر. کچھ تو بے چینی ہوئی ہوگی, کچھ تو پریشانی ہوئی ہوگی, کوئی تو کروٹ لی ہوگی بے چین قسم کی علی نے. میں کہتا ہوں ہاں یقیناً علی کو بے چینی میں رات گزرتی اگر علی کو نبوت میں شک ہوتا. جنہیں نبوتوں میں شک ہو ان کی دن بھی بے چین, ان کی راتیں بھی بے چین. جنہیں نبوتوں میں یقین, ان کا دن بھی حسین, ان کی رات بھی حسین. یہ ہے یقین. صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. یہ ہے کلیہ. اور حسین نام ہے اطمینان قلب کا. ہاں ہاں آپ صحیح کہتے ہیں. یقیناً علی کو کوئی نہ کوئی بے چینی ہوتی اگر نبوت میں شک ہوتا, اگر قول نبوت میں شک ہوتا. مگر آپ نے تاریخ میں خود ہی تو لکھا علی کیوں نہ چین سے سوتے. اس لیے کہ علی جانتا ہے کہ اطاعت رسول کیا ہے. علی کو پتا ہے کہ اطاعت رسول کا مفہوم کیا ہے. اطاعت رسول چونو چراغ نہیں مانگتی. اطاعت رسول کیوں کیا کیسے نہیں کہتی. جہاں کسی نے کیوں کہا اطاعت سے باہر گیا. میں کل عرض کروں گا اس کی تفصیل. یہاں رسول نے کہا علی ہم جا رہے ہیں, تم سو جاؤ بس. اب ایک جملہ پوچھا ہے, سب نے لکھا یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ رسول کہتے ہیں ہاں. تو حضور پھر کوئی فکر نہیں. اگر امامت قربان ہو کر رسالت بچ جائے, اللہ ہوگا, میں قربان ہو جاؤں عظمت رسالت کے. اگر امامت قربان ہو کر, ہاں ہاں نہیں, پھر مجھے ایک جملہ یاد آیا. پھر رضا خان ابو طالب مولا اسے نظر بد سے بچائے, دشمنوں کی نگاہ سے اس رضا خانے کو محفوظ رکھے. ایک تاریخی جملہ پھر مجھے یاد آیا. یقیناً علی بے چین ہوتے, تلواروں کے بستر پر کسی کو نیند نہیں آیا کرتی. مگر میرا جی چاہتا ہے کہ ہجرت کی شب کے منظر کو دیکھ کر میں جناب ابو طالب کی تربیت کو سلام کروں. اگر علی پہلی مرتبہ تلواروں کے بستر پہ لیٹتے, علی کو یقیناً بے چینی ہوتی. مگر باپ نے تو شیب ابو طالب کے زمانے میں, بائیکاٹ کے زمانے میں, بچپن ہی سے جس بستر پر یہ خطرہ ہوا کہ رسول کی جان خطرے میں ہے, اس بستر سے رسول کو ہٹایا, علی کو لٹایا. بچپن ہی سے علی کو تلواروں کے بستر پر لٹا کر ہجرت کی ریہرسل کرا رہے تھے, عادی بنا دیا تھا. بصیرت ابو طالب. اور جو ہے دوستو, صلوات بھیجیں محمد. پہلی وجہ تربیت ابو طالب, بے چین نہیں ہوئے, نیا بستر نہیں تھا. دوسری وجہ نبوت میں شک نہیں تھا. تیسری وجہ قول نبوت پر اعتماد تھا. قول نبوت یہ تھا کہ علی تم سو جاؤ, ہم جا رہے ہیں, یہ امانتیں رکھو. صبح ان امانتوں کو
یا علی یا علی یا علی. دوستو بیدار ہو کے آخری آدمی تک اب توجہ چاہتا ہوں. آج کی تقریر کا فیصلہ کن جملہ پیغمبر کا جملہ سنیں. یہ امانتیں جن کی ہمارے پاس ہیں یہ اپنے پاس رکھو. صبح بیدار ہو کر ان کے وارثوں تک یہ امانتیں پہنچا دینا. اللہ نے علی کا اعتبار قول رسول پر علی کے سونے کے لیے تو پیغمبر کا یہی جملہ کافی ہے. یہ امانتیں صبح وارث تک پہنچا دینا. علی کو اطمینان ہو گیا. 40,000 تلواریں بھی ہوں, جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ صبح امانتیں پہنچانا تو صبح زندہ اٹھوں گا تو امانتیں پہنچاؤں گا. کافر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اعتماد پوری طاقت سے محمد وآل محمد سلام. رسول نے کہا تم سو جاؤ تو اب سونا اطاعت ہے. علی بھی اگر کوئی مولوی ہوتے نا, ہیں شاہ جی نا, علی اگر مولوی ہوتے نا تو بحث کرنا شروع کر دیتے. یا رسول اللہ میں سو جاؤں, میں تو ساری رات نمازیں پڑھنے کا عادی ہوں. حیدری یا رسول اللہ نماز اگر سو گیا تو نماز کیسے پڑھوں گا؟ حضور میری تو زندگی میں ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں میں نے نماز نہ پڑھی ہو. آج پوری رات نماز نہیں پڑھوں گا. لیکن علی مولوی نہیں تھا, علی تھا. آہا ہا ہا علی جانتا تھا کہ مفہوم نماز کیا ہے. جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہی کہہ رہا ہے سو جاؤ. دوستو اطاعت رسول, اطاعت رسول. وہ جانتا ہے کہ نماز کیا ہے, بندگی کیا ہے. اس کے لبوں کی جنبش کی تعمیل کا نام نماز ہے. یہ اگر کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں. معلوم یہ ہوا کہ عبادت سجدے کا نام نہیں ہے, عبادت اطاعت رسول کا نام ہے. رسول کہے سو جاؤ تو سو جاؤ, رسول کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب علی سوئے. حضور ہجرت کر گئے, علی بستر پہ سوتے رہے. رسول نے ہجرت کی, علی اطمینان سے سوئے. ساری رات کافر گھر کے باہر انتظار کرتے رہے. صبح اندر داخل ہوئے, چادر کا پلو ہٹایا, بستر پہ نور ولایت نظر آیا. اللہ نے اس نور کی یکسانیت کہ تمام رات بستر پہ روشنی رہی, لیکن کافر سمجھ نہیں سکے کہ نبی اور علی میں فرق کیا ہے. توجہ ہے نا دوستو. ابو جہل آگے بڑھ کر چادر کا پلو اٹھا کر ایک جملہ کہتا ہے, علی تم یہاں کہاں؟ کہا محمد کہاں ہیں؟ کہا کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ اگر یہ کہیں کہ وہاں ہیں تو نبوت کو خطرہ, اگر یہ کہیں کہ مجھے پتا نہیں تو علی جھوٹ بول نہیں سکتا. اللہ اکبر. بلند آواز سے صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. بڑی عجیب بصیرت ہے ہے توجہ. اگر یہ بتا دیں کہ مجھے پتا ہے وہاں ہیں تو نبوت کو خطرہ, اگر یہ کہیں کہ مجھے پتا نہیں تو امامت کو خطرہ. لہذا تاریخی جملہ ہر مورخ نے لکھا کہ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ لیٹے لیٹے پوچھ رہے ہیں, لیٹے لیٹے جواب دے رہے ہیں. کھڑا ہے ابو جہل. دوستو آج کی مجلس کا تاریخی اور آخری جملہ کل انشاءاللہ یہاں سے آغاز کروں گا. مولا کے صدقے میں اس جملے پہ توجہ فرما لیں. لیٹے لیٹے علی کہہ رہے کیا میرے حوالے کر گیا تھا؟ جو مجھ سے پوچھنے آیا ہے, جو مجھ سے پوچھنے آیا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل بگڑ کے کہتا ہے تمہیں علم ہے بتاؤ. بس اس نے اتنا کہا. علی نے لیٹے لیٹے اٹھ کر دست ید اللہ ہی اٹھایا, بھرپور تماچا ابو جہل کے منہ پر مارا. بھرپور تماچا. 2 ہی تماچے کھائے ہیں ابو جہل نے زندگی میں.
ایک تو اس وقت جب علی کعبے میں پیدا ہوئے تو یہ بتوں کی خاک کا سرما لے کر آیا ابو طالب کے بیٹے کے پاس، کہا کہ بیٹے کی آنکھوں میں ڈالو، خیر و برکت کے لیے ہوگا۔ اب بیٹے کی آنکھ اپنی ہوتی تو بتوں کی آنکھ کا سرما ڈالتے، اللہ کی آنکھ میں کئی بتوں کا سرما ڈلتا ہے؟ جیسے ہی سرمے دانی قریب لے کر آیا ویسے ہی بچپن میں علی کا ہاتھ اٹھا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس تماچے کی شدت کیا تھی۔ حضرت نسیم امروہوی شاعر آل محمد نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ وہ دستے چپ کی ضرب، وہ دستے چپ بایاں ہاتھ، دستے چپ بایاں ہاتھ، وہ دستے چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا۔ بات تاجویدان محترم، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا، بلکہ بچپن میں یہ بھی کھیل تھا جو بچپن میں ابو جہل کو تماچا لگا دے اسے کہتے ہیں علی۔ اور دوسرا تماچا ابو جہل نے کھایا ہے ہجرت کی شب، اور ہجرت کی شب کا تماچا مجھے نہیں پتا کتنا سخت تھا، لیکن اللہ جنت نصیب کرے خطیب آل محمد مولانا ناظر حسن زیدی صاحب قبلہ کو، وہ کہا کرتے تھے کہ ابو جہل کے منہ پر جو تماچا مارا ہے علی نے وہ اتنا شدید تھا کہ ابو ادھر ہو گیا تھا، جہل ادھر ہو گیا تھا، ہے نا؟ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر۔ اور اب آپ توجہ فرمائیں، پیغمبر نکلے شب کے پردے میں ہجرت کر کے، علی صبح اٹھے، امانتیں بارشوں تک پہنچائی، رسول کے خاندان کو لیا اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا ابو طالب کے بیٹے نے، جسے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے، جسے سننا ہو وہ سن لے، جسے روکنا ہو وہ روک لے، جسے ٹوکنا ہو وہ ٹوک لے۔ میں اپنے رسول کی اطاعت میں رات کے پردے میں چھپ کر نہیں، الل اعلان جا رہا ہوں، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ توجہ دوستو، ہجرت کر گئے، رسول کی ہجرت مکے سے مدینے تک، مگر اتنی مختصر ہجرت کہ پھر مکے میں واپس آئے تو کامیابی کے ساتھ بتوں کو سجدے کراتے ہوئے آئے، پرچم اسلام لہراتے ہوئے آئے، خانہ کعبہ کی طہارت کرتے ہوئے آئے، فتح مبین کا تاج سر پر رکھ کر آیا ہے اللہ کا رسول نے ہجرت کی تھی۔ مگر آج جب رسول کا نواسہ ہجرت کر رہا ہے مدینے سے کربلا کی طرف، تو یہ کہہ رہا ہے، اے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے میرے نانا، آپ کی ہجرت بہت عظیم تھی، مگر آپ فاتح کی حیثیت سے اپنے شہر میں آئے تھے نانا، مگر جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا نانا، حسین اب نہ مدینے میں آئے گا نانا، میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا نانا، خدا حافظ نانا، اب حسین کبھی آئے گا نہیں نانا، یہ حسین کا آخری سلام ہے نانا، تیرا دین بچانے کے لیے میں کیا قربانیاں دوں گا، میں اگر آتا تو میں بتاتا، لیکن زینب ضرور آئے گی واپس، اس کے بازوؤں کے رسن سے اندازہ کر لینا، بازوؤں کے نشان سے اندازہ کر لینا نانا، کتنے مظالم اٹھائے ہیں، کتنے ستم ڈھائے ہیں، کیسے کیسی قیامتیں گزری ہیں، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے عزیزوں، آج یکم محرم ہے، ماں کی قبر پر آئے بہن بھائی، آ کر ایک جملہ کا، اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسان۔ جزاک اللہ، پرسہ دینے آئے ہو، ماتم کرنے آئے ہو، رونے آئے ہو، تو گھٹ گھٹ کے کیوں رو رہے ہو؟ تم پہ رونے کی کوئی پابندی تو نہیں ہے، تمہیں کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، ارے ان آنسوؤں کی قیمت زینب سے پوچھو۔ ہاں ان آنسو، جزاک اللہ، ہاں رو، یہ ہے رونے کا، ان آنسوؤں کی قیمت، عزادارو ان آنسوؤں کی قیمت سکینہ سے پوچھو کہ سید سجاد نے آدھا سفر طے کرنے کے بعد یہ طریقہ اپنا لیا تھا
کہ عموماً اس اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے جس اونٹ پر سکینہ زینب کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، اور جب کبھی سکینہ رونا چاہتی سید سجاد ہتھکڑیاں دکھا کے کہتے سکینہ نہ رو، شمر تماچے مارے گا۔ یہ ہے آنسوؤں کی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے غم حسین کے۔ ماں کی قبر پر آئے، اماں خدا حافظ، اماں جسے تم نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے وہ آج جا رہا ہے۔ اماں دعا کرنا میں ہر قدم پہ ثابت قدم رہوں، اماں دعا کرنا کہ جب میں جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالوں تو میرے صبر میں کمی نہ آئے، جب میں اصغر کی لحد بناؤں میرے حوصلے میں کمی نہ آئے۔ عزادارو ایک مرتبہ آواز دی اماں صبر کرنا، اماں صبر کرنا، اگر زینب کی چادر چھن جائے۔ ابھی زینب کی چادر کی آواز آئی کہ قبر زہرا لرزنے لگی، قبر فاطمہ سے آواز آئی حسین میرا عباس کہاں ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میرا عباس کہاں ہے؟ حسین نے آواز دی عباس جلدی آؤ، اماں بلا رہی ہے۔ میرا غازی دوڑا دوڑا آیا، قبر زہرا کو بوسہ دیا، قبر فاطمہ سے آواز آئی عباس محمد کی امانت سے خبردار، عباس تو میرا بیٹا ہے، جب تک تیرے بازو سلامت ہیں زینب کے پردے سے خبردار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آج یکم محرم ہے عزادارو، حسین کی قربانیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ حسین 3 قربانیاں اب تک دے چکے ہیں، بھائی مسلم کی قربانی، مسلم کے دونوں بچوں کی قربانی۔ کربلا تو شروع ہو گئی، کربلا تو شروع ہو گئی، کربلا تو مجھ سے فرمائش کی یہاں میرے دوستوں نے، خراسان میں جو آپ نے مصائب پڑھے تھے، آج پہلی محرم ہے اسے پڑھ دیں۔ بھائی پورے مصائب تو نہیں پڑھ سکتا، وقت کم ہے، اتنا جملہ سن لو، کربلا کا آغاز مسلم کی قربانی سے ہے۔ دونوں کے لیے ایک جملہ سن لو، مسلم کے لیے ایک جملہ، مسلم کے بچوں کے لیے بھی ایک جملہ۔ مسلم چلے دربار میں آئے کس حالت میں؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توپ، کمر میں لنگر، ہونٹ کٹا ہوا، دانت ٹوٹے ہوئے، پیشانی زخمی، سینے پر تیر، ہتکڑیاں بجاتے ہوئے۔ حاکم کوفہ ملعون کہتا ہے تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، مسلم جھوم کر کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین۔ شیعو یہ ہے تمہاری تاریخ، مولا سلامت رکھے۔ ہو گئی مجلس، مالی امیر سوى الحسین۔ جناب مسلم کہتے ہیں میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا، اتنا کہنا تھا، قتل کا حکم دیا، جلاد قلعے کی جانب چلا، فصیل کی جانب چلا۔ اب اس طرح نہیں ہے، اب مسلم کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں بلکہ مسلم کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے ہیں۔ عزادارو ادھر مسلم دارالامارہ کی چھت پر جا رہے ہیں، ادھر چلتے چلتے حسین نے منزل ثعلبیہ پر قافلہ روکا جو کربلا سے نزدیک ہے۔ آواز عباس قافلہ روکو، اونٹوں کو بٹھاؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قافلہ رکا، محملیں بٹھائی گئی۔ زینب نے گھبرا کے پوچھا بھیا عباس کیا ہوا؟ کہا شہزادی پتہ نہیں، آقا نے حکم دیا ہے۔ آواز دی بیٹا عباس مسلح لاؤ۔ عباس مسلح لائے۔ جناب امام حسین کوفے کی طرح مسلح کر کے اس پر بیٹھ گئے، نظریں کوفے پر گاری۔ زینب بار بار محمل کا پردہ اٹھا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے، اٹھ کر کہا علیک السلام یا سفیرۃ الحسین، علیک السلام یا سفیرۃ الحسین، علیک السلام یا ابن عمی، علیک السلام یا معتمدی، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے معتمد، اے میرے سفیر، اے میرے بھائی، میرا سلام۔ زینب نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بھیا کسے سلام کیا؟ زینب ادھر آ جاؤ، زینب ادھر آ جاؤ۔ زینب محمل سے اتری، عباس تم بھی ادھر آ جاؤ۔ پتہ ہے کیوں بلایا عباس کو؟ عباس کا دوہرا رشتہ ہے مسلم سے۔ مسلم
अब्बास के चचा के बेटे भी हैं और अब्बास की बहन का सुहाग भी हैं। ज़ैनब कहती है भैया किसे सलाम किया, भैया किसे सलाम किया? कहा मेरे सफीर ने मुझे आखिरी सलाम कहा था, मेरे सफीर ने मुझे आखिरी सलाम कहा। ज़ैनब कहती है मुस्लिम ने? कहा हाँ ज़ैनब। कहा भैया कहाँ है मुस्लिम? ज़ैनब के चेहरे पर एजाज़ इमामत का हाथ फिरा, अब्बास की आंखों पर एजाज़ इमामत का हाथ फिरा, कूफे के पर्दे उठे, ज़ैनब ने देखा। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब कुछ नजर आया? ज़ैनब कहती है मेरा शेर तो नजर नहीं आ रहा। हाँ एक कैदी जिसके हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं, वो बाला खाने की छत पर चढ़ता हुआ आ रहा है, जल्लाद तलवार लिए हुए है। हुसैन कहते हैं ज़ैनब यही तो मुस्लिम है, यही तो मुस्लिम है। एक मरतबा जैसे ही कातिल ने मुस्लिम की गर्दन को दीवार के किनारे पर रखा, दादा जुमला सुन लो, दीवार के किनारे पर रखा, तलवार उठाना चाहिए, मुस्लिम ने गर्दन उठा ली। जालिम कहता है मुस्लिम मरना तो तुम्हारा विरसा है, तुम्हारी शहादत है, क्या मौत के डर से तलवार उठा रहे हो? मुस्लिम कहते नहीं मौत के डर से नहीं, एक मर्तबा हुसैन को कहना चाहता हूं मौलाना मौलाना मौलाना। मुस्लिम ने सलाम आखिर किया। ज़ैनब ने देखा भैया ये तलवार चली, मुस्लिम की गर्दन पे लगी, मुस्लिम की गर्दन अंदर गिरी, जिस्म जमीन पे गिरा। सुन लिया तुमने अज़ादारो? जज़ाकल्लाह। क्या कयामत की मजलिस हो रही है। बस ये जुमला सुन लीजिए, मजलिस खत्म कर दूंगा। आपकी फरमाइश अज़ादारो, मुस्लिम का लाशा जब जमीन पे गिरा, अब्बास से अपनी बहन की सुहाग का ये मंजर देखा नहीं गया। एक मरतबा मौला के कदमों में बैठ के कहते मौला मेरे मुस्लिम का कोई रोने वाला भी नहीं, कूफे के बाजार में मेरा भाई मुस्लिम अकेला, भैया मुझे इजाजत दे दें आका, मेरे मुस्लिम पे कोई रोने वाला तो हो। हुसैन कहते हैं अब्बास जरा गौर से देख, मुस्लिम अकेला नहीं। अब्बास ने देखा एक बीबी सर के बाहर खुले हुए मुस्लिम के लाश पर मातम कर रही है। हुसैन ने कहा अब्बास अम्मा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले हाज़रीन मजलिस, जुमला मोमिनीन व मोमिनात, बानियान मजालिस, हाज़रीन मजालिस की हवाइज शरीक को बढ़ला। पालने वाले अय्याम अज़ा शुरू हो गए हैं, तमाम अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। पालने वाले जहाँ जहाँ शियान हैदर करार आबाद हैं, सब के सब मोहम्मद वाले मोहम्मद की हिफ्ज़ व अमान में हो। पालने व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद